डायलॉग में आपको कहते हैं खुशामदीद। आज मुल्क में एक अहम डेवलपमेंट सामने आई जिसमें साबिक DGISI फैज हमीद को उनके ही इदारे की जानिब से तहवील में ले लिया गया। ये डेवलपमेंट इसलिए भी अहम है कि बरसरे इक्तदार जमात मुस्लिम लीग नून 2017 से ही जनरल फैज हमीद की गिरफ्तारी और उनके एहतसाब का मुतालबा करती रही है और उनके इस मुतालबे की शुरुआत में किसी भी वक्त जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा का भी जिक्र होता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये नाम गायब होता गया और बात सिर्फ फैज हमीद तक सिमट गई, जिसका आज एहतताम उनकी गिरफ्तारी की सूरत में सामने आया। DGISPR की प्रेस रिलीज के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात की तामील करते हुए पाक फौज की जानिब से लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ टॉप सिटी केस में की गई शिकायत की दुरुस्तगी का पता लगाने के लिए एक तफसीली कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का आगाज किया गया और उन पर रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जियां साबित हो चुकी हैं। ISPR ने बताया कि रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी की मुतादिद वाकयात भी सामने आए हैं, जिसकी बुनियाद पर फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का अमल शुरू कर दिया गया है। फैज हमीद के खिलाफ इब्तदाई कार्रवाई निजी सोसाइटी के मालिक की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट की हिदायत की रोशनी में सामने आ रही है। इन हिदायत में सुप्रीम कोर्ट ने वाजे किया था कि ये काफी संगीन मामला है और इस मामले की संगीन नौयत की वजह से इदारे की इज्जत और तौकीर में हर्फ आ सकता है, इसलिए इस मामले को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मामले की मजीद इन्वेस्टिगेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने पटिशनर को यह भी कहा था कि वो इस मसले को वजारत दिफा के साथ उठाए। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने उस वक्त आला अदलिया को यह यकीन दहानी दिलाई थी कि इस मामले पर मुकम्मल ताउन किया जाएगा और कानून के मुताबिक इस पर एक्शन भी लिया जाएगा, और आज इसी एक्शन को अमली जामा पहनाया गया है। पाकिस्तान के सबसे अहम और मजबूत इदारे ने तो आज खुद एहतसाबी की आला मिसाल पेश की है। दूसरी तरफ बाकी मुल्क की सूरत हाल उलझे हुए धागों की तरह है और कोई फरीक इन धागों को सुलझाने की कोशिश नहीं कर रहा। जब ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए और अवाम भी महंगाई के हाथों तंग हो, तो फिर सिर्फ एक वाकया ऐसी तहरीक को ट्रिगर कर देता है जिसमें सभी रहनुमा गैर मुतालिक हो जाते हैं। तारीख ऐसी मिसालों से भरी पड़ी है, इसलिए बेहतर है कि ताकत के ज़म में मुब्तला फरीक चंद कदम पीछे हटें और किसी भी समझौते पर पहुंचे, वरना कभी भी कुछ भी हो सकता है। इन तमाम तर मामलात पर बात करेंगे। सबसे पहले मौजूद होंगे सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं और साबिक निगरान वफाकी वज़ीर रह चुके हैं मुर्तज़ा सोलंकी साहब। बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा साहब आपके वक्त का। सर, सबसे अहम डेवलपमेंट तो आज की यही है कि फैज हमीद साहब गिरफ्तार हो चुके हैं। बहुत सी जमातों हता कि सुप्रीम कोर्ट तक को उनके किरदार पर एतराज़ रहा है। आपको लगता है कि एहतसाब का दायरा कार ये सिर्फ टॉप सिटी तक महदूद रहेगा या फिर आगे भी बढ़ेगा? शुक्रिया जी। आपके इल्म में होगा कि काफ़ी अर्सा पहले ISPR ने एक प्रेस रिलीज की शक्ल में ये बताया था कि साबिक DGISI के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में कार्रवाई की जाएगी। तो आज का जो प्रेस रिलीज है उससे तो ये जाहिर होता है कि ये कार्रवाई बड़ी हद तक हो चुकी है। हो सकता है कि उसके कुछ ताने बाने आगे भी हों, लेकिन मैं नहीं समझता कि बात यहाँ तक रहेगी, क्योंकि मेरे ख्याल में हालिया सियासी तारीख में जो सियासी जर्नल जिनको कहते हैं, उनमें शायद वो सर फहरिस्त रहे हैं। खुद साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान इसका इकरार कर चुके हैं। आपको याद होगा कि जब अक्टूबर 2021 में उनको कोर कमांडर के लिए वहाँ से हटाना मकसूद था, तो उस वक्त भी खान साहब ने काफ़ी पसोपेश से काम लिया था और कोशिश की थी कि उनको रखें, बल्कि उस ज़माने में इस किस्म की मज़ाक़ा खेज़ खबरें भी आई थी कि अच्छा, अगर उनके लिए कोर को हेड करना ज़रूरी है तो हम ISI को एक कोर डिक्लेयर कर देते हैं, जो कि बहरहाल नहीं हुआ। तो मैं समझता हूँ कि ये बात यहाँ पर रुकने वाली नहीं है, और ये बात आपके सामने है कि 9 मई के बाद लाहौर के कोर कमांडर को सुबुकदोश किया गया। अभी पिछले ही दिनों आपको याद होगा कि जो मंगला के कोर कमांडर थे उनको हटाया गया। 9 मई के ही वाकयात में आपके इल्म में है कि कई मेजर जनरल्स, ब्रिगेडियर्स को हटाया गया। तो मैं समझता हूं कि 9 मई 2023 के बाद जितने बड़े पैमाने पे सर्विंग और रिटायर्ड फौजी अफसरों के खिलाफ कार्रवाई हुई है, शायद हालिया
सियासी तारीख में उसकी नज़ीर नहीं है। बिल्कुल सही। अच्छा सर, इस पूरे वाक़े जनरल फैज़ हमीद के बाद औरों की भी बारी आ सकती है, क्योंकि इस कड़े एहतसाब के अमल में हो सकता है कि कमर जावेद बाजवा साहब का भी नाम आए, उनके नाम पे बड़े एतराज़ होते हैं, दो हुकूमतें गिराने का इल्ज़ाम है। फिर वो भी रिटायर तो हो गए, लेकिन अक्सर तकरीबात में वो अभी भी खोल कर इन मौज़ूआत पर बात करते हैं, अपनी सफाइयाँ देती हैं। ये भी तो आमी आग की खिलाफ वर्जी है। मेरे ख्याल में जनरल बाजवा ने रिटायरमेंट के बाद काफी एहतियात का मुजाहरा किया। जब उनसे मंसूब एक सहाफ़ी ने एक इंटरव्यू कर डाला, तो न सिर्फ ये कि उन्होंने इसकी तरदीद की, बल्कि उन्होंने ये ऐलान भी किया था कि वो अदालत में उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। शायद कोई नोटिस वगैरह भी सर्व किए गए थे। तो बड़ी हद तक उन्होंने एहतियात का मुजाहरा किया है। और अगर आपका इशारा हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब के साथ जो गुफ्तगू है उसका है, तो वो भी बहुत ही चंद फिक्रों तक महदूद थी। और उन्होंने कहा था कि जी मुझे इजाज़त नहीं है कि मैं किसी तौर पे भी इसी हवाले से बात कर सकूं। बहुत सारे सहाफ़ियों ने कोशिश भी की है उनसे राब्ता करने की बहुत सारे उमूर पर, तो उनका जवाब यही रहा है कि जो पाबंदी मेरे इदारे की तरफ से है और मुल्की कानून के तहत है कि 2 साल तक उनको खामोश रहना है और किसी किस्म की कोई पब्लिक बयानबाजी नहीं करनी, तो वो बड़ी हद तक उस पर कारबंद रहे। बिल्कुल ठीक। शेख रशीद सर आज सुबह पेशगोई कर रहे थे कि हालात बहुत बुरे हैं, टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत आने वाली है, सितंबर जो है वो सितमगर साबित होगा, 20 सितंबर का सबको बिस्तर गोल हो जाएगा। आपको लगता है ऐसी कोई इंडिकेशंस मिल रही हैं, ऐसे कुछ हालात बन सकते हैं? मेरे ख्याल में आज सुबह जब उन्होंने कहा कि अगस्त और सितंबर जो है वो खासा सख्त होगा और सितमगर होगा, तो उनकी बात इस हद तक तो दुरुस्त थी कि ऐसा होगा। अलबत्ता उन्होंने ये नहीं बताया कि ये उनके लिए और जिस जमात की वो हिमायत करते रहे हैं उनके लिए सितमगर साबित होगा। और जो आज दोपहर के वाकयात हैं, उन्होंने ये साबित किया है कि वो जो उनकी पेशगोई थी वो उनके अपने गले पड़ गई है। क्योंकि जो जिस तरह से हालात तब्दील हो रहे हैं, और आपके इल्म में होगा कि खान साहब ने अडियाला में भी जो गुफ्तगू की है, उससे उनकी जो परेशानी है और मायूसी है वो बहुत साफ जो है वो झलक रही है। तो मैं समझता हूं कि ये बात तो दुरुस्त है कि हालात सख्त होने जा रहे हैं, लेकिन वो खान साहब के लिए उनके जो कलीदी रहनुमा और मुमकिना तौर पर खुद शेख रशीद के लिए हालात जो है वो खराब होने की तरफ जा रहे हैं। अलबत्ता जो उन्होंने और जो बातें की हैं कि देखें जी, वो शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनके पास तो कोई पावर नहीं है, कोई ताकत नहीं है, कोई अख्तियार नहीं है। तो शहबाज शरीफ साहब पे बहुत सारे इल्ज़ामात हैं कि वो इस्टेब्लिशमेंट नवाज हैं, और कभी उन्होंने उसकी नफी भी नहीं की। वो मेरे ख्याल में मुस्तकिल मिजाजी के साथ हमारे वो सियासतदान जिन्होंने कहा है कि हम इस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई नहीं बल्कि मिलकर चल सकते हैं और वही मुल्क के मफाद में है, तो वो अपनी बात पर कायम है। अलबत्ता ये कहना कि उनके पास कितना अख्तियार है या कितना नहीं है, तो मेरे ख्याल में शेख साहब से पूछना चाहिए कि जिस हुकूमत का वो हिस्सा थे माजी करीब में, उसके पास कितना अख्तियार था। वो जो हुक्मरान जमात थी, उनके जो सदर हैं, जो आज भी सदर हैं, चौधरी परवेज इलाही, वो कैमरे पे कह चुके हैं कि जी खान साहब की जो नेपियां हैं वो कोई और तब्दील करता था। खान साहब खुद कैमरे पे इंटरव्यू में कह चुके हैं कि जी मेरी तो हाजिरी जो है वो ऐसा पूरी करती थी। इशारा उनके मुरब्बी फैज हमीद साहब की तरफ है कि वो सारा काम वही करवा देते थे, इसीलिए तो वो उनको हर सूरत में बरकरार रखना चाहते थे कि जी वो रहे। तो ये बात कहना कि जी वो उनके पास कितनी ताकत है, वो उनको खुद जरा थोड़ा सा सोच विचार करना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं। बाकी ये जो टेक्नोक्रेट्स की जो बातें हैं, देखें जितनी भी निगरान हुकूमतें बनती हैं वो अमलन टेक्नोक्रेट हुकूमतें होती हैं। जो मार्शल लॉ के ज़माने में जो हुकूमतें होती हैं वो भी टेक्नोक्रेट हुकूमतें होती हैं ज़्यादातर। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि इलेक्शन को हुए 4-5 महीने हो गए, और अब अगर इलेक्शन होने हैं
تو اس کا فیصلہ صرف ایک بندے نے کرنا ہے, اس کا نام شہباز شریف ہے. ٹھیک ہے. آئین کے تحت انہی کے پاس اختیار ہے, کسی اور کے پاس یہ اختیار نہیں ہے. اور اس کی صورت بھی یہ ہوگی کہ وہ قومی اسمبلی تحلیل کرے آئین کے مطابق, اور جو موجودہ قائد حزب اختلاف ہیں عمر ایوب صاحب, ان سے مشورے کے ساتھ جو ہے وہ قائد حزب اختلاف کا تعین کریں. اور اب وقت سے پہلے کر رہے ہیں تو پھر 90 دن کی ہی نگران حکومت بن سکتی ہے, اس سے زیادہ کی نہیں بن سکتی. صحیح. اور اگر ایک فارمولا جس طرح ابھی آپ نے ذکر کیا کوئی ایسا پیش ہو سکتا ہے کہ پہلے مذاکرات ہوں, مذاکرات کامیاب ہو جائیں تو عبوری حکومت قائم بھی ہو جائے, نئے الیکشنز بھی ہو جائیں اور سب چیزیں آرام سے موو آن کرتے کرتے ہم مستقبل کی طرف پہنچ جائیں؟ دیکھیں, مذاکرات کے لیے ابھی تک جو ہم نے سنا ہے, موجودہ حکومت مذاکرات کے لیے تیار ہے. یہ تو جو اڈیالہ میں صاحب بیٹھے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں یہ چور ڈاکو لٹیرے ہیں, انہوں نے میرا مینڈیٹ چرایا ہے, میں نے ان سے بات ہی نہیں کرنی. تو پھر اگر آپ نے بات ہی نہیں کرنی, مذاکرات ہی نہیں کرنی, تو پھر وہ کامیاب کیسے ہوں گے؟ بالکل ٹھیک. اچھا سر, سپریم کورٹ کا فیصلہ سامنے آ گیا, حکومت نے ترمیم کے ذریعے اس فیصلے کو روکنے کی کوشش کی اور ایکٹ میں ترمیم کر دی جاتی. آپ کو لگتا ہے یہ صحیح روش ہے موجودہ حکومت کی موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے کہ جو ٹھیک جہاں بھی ہو اس عمل سے گریز کیا جائے؟ دیکھیں, میں اس قانون سازی سے پہلے بھی جو فیصلہ آیا تھا اس کو آئینی اور قانونی نہیں سمجھتا. میں اسی موقف کا ہوں جو کہ جو اقلیتی جو دو ججز نے جو ایک اختلافی فیصلہ دیا ہے, جس میں انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ یہ فیصلہ آئین سے باہر نکل کر دیا گیا ہے, اور اگر اس فیصلے پر عمل درآمد کیا جائے گا تو آئین کے جو آرٹیکل ہیں 51 اور 106 ان کو معطل کرنا پڑے گا یا ان میں ترمیم کرنی پڑے گی. اس کے بغیر یہ ہو نہیں سکتا. اب کیونکہ ایک نظر ثانی درخواست پہلے سے موجود ہے اور ابھی جو تفصیلی فیصلہ ہے وہ سامنے نہیں آیا, تو یہ تو پہلے ہی پہنچ گئی ہے پی ٹی آئی اس جو نیا جو ترمیمی ایکٹ ہے اس کے خلاف. تو جب تک ان کا فیصلہ نہیں ہوتا تو میں اس پر کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہوں گا. بہتر یہ ہوگا کہ جو چھٹی پر ججز گئے ہوئے ہیں وہ تشریف لے آئیں, پہلے اپنا تفصیلی فیصلہ بتائیں, پھر یہ جو نظر ثانی درخواست ہے اس پر بھی فیصلہ کریں, پھر جو پی ٹی آئی کی جو پٹیشن ہے کہ یہ غیر آئینی ترمیم کی گئی ہے اس پر بھی فیصلہ ہو جائے, تو اس کے بعد پتہ چلے گا کہ اب آگے ملک کو کہاں لے جانا ہے. بالکل صحیح. اور آج جس طرح تحریک انصاف کے رہنما اور خود بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ ہمیں شک ہے کہ شاید ایکسٹینشن دی جا سکتی ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو, اس لیے نئے جج کا اعلان جلدی کیا جائے, نوٹیفیکیشن جلدی جاری کیا جائے, اور پی ٹی آئی نے بھی یہ مطالبہ کیا. آپ کو بھی لگتا ہے, حالانکہ خود قاضی فائز عیسیٰ صاحب کہہ چکے ہیں کہ وہ اپنی مدت میں توسیع نہیں چاہتے؟ یہ جو پی ٹی آئی کی بیان بازی ہے میرے خیال میں بنیادی طور پر جو موجودہ چیف جسٹس ہیں ان کی کردار کشی کی ایک مہم ہے, ان کو ایک طرح سے گندا کرنے کی ایک کوشش ہے. وہ صاحب پہلے ہی آن ریکارڈ کہہ چکے ہیں, جو موجودہ اٹارنی جنرل ہیں اور موجودہ وزیر قانون ہیں, یہ کیمرے پہ آ کر کہہ چکے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب نے خود یہ کہا ہے کہ اگر آپ چاہیں گے بھی تو میں نے توسیع نہیں لینی. تو اس کے بعد یہ باب بند ہو جانا چاہیے تھا, لیکن کیونکہ ایک بغض قاضی فائز عیسیٰ ہے پی ٹی آئی کے اندر, جنہوں نے اس بغض کا عملاً مظاہرہ بھی کیا ہے جب غیر قانونی اور غیر آئینی طور پر ان کے خلاف ریفرنس داخل کیا گیا, ان کے خاندان کی ایک طرح سے سرکوبی کرنے کی کوشش کی گئی, ان کے خلاف ایک طرح سے ہراسانی کی کوشش کی گئی. تو وہ کوشش کر رہے ہیں, ان کو ایک ٹارگٹ چاہیے ہر وقت, تو ایک ٹارگٹ جو ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ ہے. میں نہیں سمجھتا کہ اس کا کوئی امکان ہے کہ حکومت جو چیف جسٹس کا جو ٹینیور ہے, جو مدت ہے, اس میں کسی قسم کی توسیع کرنے جا رہی ہے. اور مجھے نہیں لگتا کہ جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو کہا ہے کہ میں نے توسیع نہیں لینی, تو پھر وہ توسیع لیں اور پھر وہ اپنے جو کردار ہے
اس کو کوئی نقصان پہنچائے. بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا منصور صاحب، بہت ہی پروفاؤنڈ انالیسز ہمارے سامنے رکھ رہے تھے. امید کرتے ہیں کہ ملک کسی بھی ایسے حالات کا متحمل نہ ہو جہاں پر سب کچھ افراتفری کی نظر ہو جائے. ایک بریک لیتے ہیں اور آپ سے ایک بریک کے بعد ملتے ہیں. ویلکم بیک. اور اب میرے ساتھ موجود ہوں گے مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں رانا احسان صاحب میرے ساتھ ہیں. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. سر، مسلم لیگ نون بڑی دیر سے یہ خواہش تھی کہ سابق ڈی جی ایس آئی جو ہیں انہیں قانون کے کٹہرے میں لایا جائے، اور یہ ہو بھی گیا. اور یہی خواہش کوئی آپ کی جماعت سابق آرمی چیف کے لیے بھی کرتی ہیں، تو کیا ان کے لیے بھی احتساب کا مطالبہ کریں گے، اور اس فیصلے کو دیکھتے کیسے ہیں یہ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، یہ ڈیولپمنٹ تو انٹرنل معاملہ ہے ملٹری کا، اور اس کے اندر کوئی ہماری خواہشات یا کسی اور جماعت کی خواہشات نہیں ہیں. یہ سپریم کورٹ کی ہدایت پہ ایک انکوائری کنڈکٹ ہوئی، اور جو آرمی ایکٹ ہے اس کے مطابق جو ہے کچھ چیزوں کے اندر وہ انوالوڈ پائے گئے. ایک پراپرٹی ریل اسٹیٹ کے معاملہ ہے، اور پھر پوسٹ ریٹائرمنٹ ان کی آرمی ایکٹ کی کچھ وائلیشنز جو ہیں وہ آئیڈینٹیفائی ہوئی، جس کی بیسس پہ یہ ان کو جو ہے وہ کورٹ مارشل کیا جا رہا ہے اور ان کو حراست میں لے لیا گیا ہے. تو دیکھیں، اس سے یہ ضرور ثابت ہوتا ہے کہ ملٹری جو ہے اس کی انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی کتنی اسٹرانگ ہے. اور دوسری سائڈ پہ سویلین اداروں کو اگر دیکھا جائے کہ 1 سال سے زیادہ ہو گیا، اور میں یعنی کہ اس میں پولیس، پروسیکیوشن اور جوڈیشری سب کو شامل کر رہا ہوں کہ وہ 9 مئی کے حوالے سے ابھی تک ایک آدمی کو بھی جو ہے سزا نہیں دے سکے، اور چیزیں پینڈنسی میں چل رہی ہے. لیکن ملٹری نے 9 مئی کے حوالے سے بھی انٹرنل اپنی اکاؤنٹیبلٹی کی، اور اس وقت جو لوگ جو کسی حد تک ان کی کہہ لیں کہ جو بھی انوالومنٹ جیسی بھی تھی یا کوئی لیک آف انوالومنٹ تھی، اس کے اوپر انہوں نے کارروائی کی. اور اب فیض صاحب بھی جو ہیں وہ بھی انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی کے اندر جو ہے وہ اس وقت موجود ہیں ملٹری کورٹ کے اندر. بالکل صحیح. اچھا، اور آپ کو لگتا ہے یہ صرف ٹاپ سٹی کی حد تک کارروائی ہے؟ کیونکہ فیض آباد دھرنے میں لوگوں کو مینج کرنے کا الزام بھی ان پہ تھا، سپریم کورٹ کے اس حوالے سے بھی سخت ریمارکس آئے ہیں، اور کہنے والے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ موجودہ چیف جسٹس کے خلاف ریفرنس لانے میں بھی انہی کا کردار تھا. آپ کو لگتا ہے کہ ان الزامات کے حوالے سے بھی کارروائی ہونی چاہیے یا ہوگی؟ نہیں، ابھی تک تو جو خبریں وہ بڑی کلیئر ہیں کہ ٹاپ سٹی کے حوالے سے معاملات ہیں، اور اس کے علاوہ پوسٹ ریٹائرمنٹ ان کی آرمی ایکٹ کی وائلیشنز ہیں، کانڈکٹ ہے ان کا، جس کے اوپر جو ہے یہ کارروائی کی جا رہی ہے. تو ابھی تو یہ قبل از وقت ہوگا. اور دیکھیں، اس کے اندر یہ کیونکہ انٹرنل میٹر ہوتا ہے ملٹری کا، تو اس کے اندر جو ملٹری ریلیٹڈ اوفینسز ہیں وہی آتے ہیں. جو پولیٹیکل گورنمنٹس ہیں وہ اس کے اندر اس حد تک کوئی انوالو نہیں ہوتی. یہ انڈیپینڈنٹ ان کا انٹرنل جو ایک نظام ہے اکاؤنٹیبلٹی کا وہ چل رہا ہے. بالکل صحیح. اچھا، اور خواجہ آصف کچھ روز پہلے بتا رہے تھے کہ 2019 میں ان کی فیض حمید سے ملاقات ہوئی، اور اس میں ایک تاثر یہ بھی تھا کہ شاید مسلم لیگ نون جو ہے وہ بانی تحریک انصاف کے دور میں بیک ڈور رابطے جو ہیں وہ کر رہی ہے اور مفاد حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہے. اور پھر ایک ذکر لندن پلان کا خود بانی پی ٹی آئی نے کیا. تو آپ کو لگتا ہے کہ بہت بڑا تضاد ہے کہ لندن پلان کو بھی فیض حمید اور سابق آرمی چیف کی جو حمایت تھی وہ حاصل تھی، اور پھر نون لیگ نے انہی کے لیے احتساب کا نعرہ بلند کیا؟ دیکھیں، خواجہ صاحب نے تو یہ کہا تھا کہ انہوں نے مجھے اپروچ کیا، انہوں نے میرے سے رابطہ کیا. خواجہ صاحب ان کے پیچھے یا ان کے پاس نہیں گئے تھے. تو یہ میں درستگی کر دوں. باقی دیکھیں، اکاؤنٹیبلٹی کا ہمیشہ پی ایم ایل این ڈیمانڈ کرتی رہی ہے کہ جو سیاسی مداخلت کرتے رہے ہیں اور اپنے آئین کی جو ڈیفائنڈ حدود ہے اس کو کراس کر کے معاملات کو کرتے رہے ہیں، ان سب کے اوپر اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. بہرحال یہ جو اکاؤنٹیبلٹی ہے یہ تو پوسٹ ریٹائرمنٹ ان کے کانڈکٹ کے اوپر ہے، اور اس کے علاوہ جو پراپرٹی ٹاپ سٹی ہے اس کے حوالے سے یہ معاملات جو ہیں آگے چل رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، پی ٹی آئی والے بار بار کہہ رہے ہیں کہ حکومت کی اب تیاریاں جانے کی ہو چکی ہیں. شیخ رشید صاحب نے بھی پیش گوئی کر دی کہ شاید حکومت اپنا سامان باندھ رہی ہے اور 20 ستمبر تک ٹیکنوکریٹس کی حکومت آ سکتی ہے. اس کے لیے انٹرویوز بھی ہو چکے ہیں اور حالات بہت بدتر ہیں. بلی کو ہمیشہ چیچڑوں کے خواب آتے ہیں. ان سے پوچھیں کہ انٹرویو جن کے ہوئے ہیں ان کے نام بتا دیں، اور یہ ان کو پتہ ہے کہ انٹرویو ہو گئے ہیں تو کس نے انٹرویو کیے ہیں یہ بھی بتا دیں. تو یہ تو ہر ہفتہ اب اس طرح ہر روز ایسے گزارتے ہیں کہ خان صاحب باہر نکلنے لگے ہیں، یہ کچھ ہونے جا رہا ہے یا فلانا ہونے جا رہا ہے. حکومت بالکل کمفرٹیبل ہے
اور اپنی مدت جو ہے وہ مکمل کرے گی، 5 سال کی مدت انشاءاللہ، یہ گورنمنٹ اپنے کولیشن پارٹنرز کی سپورٹ کے ساتھ. تو ہمیں تو کوئی ایسا کوئی پرابلم نہیں نظر آ رہا، لیکن یہ ضرور ہے کہ پی ٹی آئی نے اپنی سیاست دن بدن، وہ ہر روز انہوں نے کوئی نیا ایسا نعرہ لگانا ہے کہ چند دن اور جو ہے ان کے سیاسی گزر جائیں، تو انہی نعروں پہ جو ہے وہ پی ٹی آئی زندہ ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا سر، آپ لوگ سپریم کورٹ کے فیصلے کو غیر آئینی قرار دے رہے ہیں اور ایک ایکٹ بھی لے آئے ہیں. آپ کو نہیں لگتا کہ جو نشستیں جس کی جماعت نے انتخاب نہ لڑا ہو ان کو نشستیں نہیں مل سکتی، لیکن یہ بھی نہیں بتایا گیا کہ باقی بچ جانے والی نشستیں کہاں جائیں گی؟ چلیں، اس کا فیصلہ تو جو ہے وہ پہلے الیکشن کمیشن نے بھی کیا اور پشاور ہائی کورٹ نے بھی کیا کہ جن پارٹیز نے الیکشن ایکٹ کو کمپلائی کیا اور اپنی نشستیں جو ہیں ریزرو سیٹس کی جمع کرائیں، تو ان کو جو ہے جو پارلیمنٹ کا حصہ ہیں اور ایز اے پارٹی حصہ ہیں، ان کے اندر وہ جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ ہوں گی. اب دیکھیں، بڑا کلیئر اس میں ہمارا موقف ہے. ہم ہر اقدام سپریم کورٹ کا اس کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن سپریم کورٹ کی بھی حدود ہیں جو آئین کے مطابق ڈیفائنڈ ہیں، اور اس کے اندر آئین کی تشریح ان کا رول ہے، لیکن اس تشریح کے اندر وہ آئین کو ری رائٹ نہیں کر سکتے، آئین کو امینڈ نہیں کر سکتے، آئین کو کریٹ نہیں کر سکتے. تو وہ تو فل سٹاپ کو کوما سے بھی نہیں تبدیل کر سکتے. تو اگر آئین کی کوئی ایک اور کلیئرٹی ہے اور اس کا مطلب چینج ہو جائے تو یہ آئین کو ری رائٹ کرنے کے مترادف ہوگا. اور بالکل یہاں رول بنتا ہے پارلیمنٹ کا کہ وہ قانون کے اندر اور کلیئرٹی لے آئے. اگر کوئی کنفیوژن ہے اس کو اور کلیئرلی ڈیفائن کر دے. تو وہ کلیئرٹی جو ہے میرے خیال سے ان امینڈمنٹس کے بعد ویسے تو پہلے بھی موجود تھی، لیکن اگر اس کو اگنور کیا گیا تو اب وہ اور کلیئرٹی مزید ابھر کے سامنے آ گئی. بالکل صحیح. اچھا سر، آج پی ٹی آئی رہنماؤں کی جانب سے مطالبہ کیا گیا ہے پریس کانفرنس میں کہ چیف جسٹس کا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ فوری جاری کیا جائے، کہ شاید انہیں لگتا ہے کہ چیف جسٹس کو ایکسٹینشن دی جائے گی. اور 87 روز پہلے جو نوٹیفیکیشن کر دیا گیا تھا، پھر یہ بیانیاں، پھر خود چیف جسٹس صاحب کہہ چکے ہیں کہ میں ایکسٹینشن نہیں لوں گا، لیکن پی ٹی آئی کو لگتا ہے کہ ایسا ہوگا. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ مطالبہ ماننا چاہیے پی ٹی آئی کا حکومت کو؟ لیکن پی ٹی آئی کے مطالبات سے تو یہ حکومت اپنے ایکشنز نہیں تبدیل کرے گی. حکومت آئین قانون کے مطابق چل رہی ہے. جب ٹائم آئے گا نوٹیفیکیشن کا تو نوٹیفیکیشن ہو جائے گا. یہاں میں یہ بھی کلیئر کر دوں کہ کوئی ایسی پرسن اسپیسیفک کوئی تبدیلی جو ہے وہ حکومت نہیں بلیو کرتی کہ وہ لے کے آئے گی. اگر کوئی چیز ہوئی بھی تو وہ اوور آل جتنے بھی سویلین ڈپارٹمنٹس ہیں اور ادارے ہیں ان سب کے لیے ہوگی، کوئی پرسن اسپیسیفک نہیں ہوگی. لیکن اس کے اوپر فائنل کوئی جو ڈیسیجن ہے وہ لا منسٹری اناؤنس کرے گی. تو میرے پاس کوئی ایسی خبر نہیں ہے جو میں آپ کو ابھی دے سکوں. جب کوئی ایسی چیز اگر ماضی میں بھی ایسی ایگزامپل سیٹ کی گئی ہے تو اب بھی کی جا سکتی ہے. 87 روز پہلے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا نوٹیفیکیشن آ گیا تھا. دیکھیں، یہ تو گورنمنٹ کا جو ہے وہ پریروگیٹو ہے کہ وہ کب جو ہے وہ نوٹیفیکیشن جو ہے وہ جاری کرے. یہ کوئی ٹریڈیشن نہیں ہے اور نہ ہی یہ کوئی قانون ہے کہ 87 روز پہلے ہی ہونا ہے. جب حکومت فیل کرے گی کہ اس نے یہ کرنا ہے آئین اور قانون کے مطابق، کوئی لمٹ نہیں ہے اس میں سیٹ، یہ جو ہے وہ 87 روز میں ہی ہونا ہے. ابھی ٹائم ہے، یہ چیز بھی پوری ہو جائے گی. اچھا، اور دوسری جانب بانی پی ٹی آئی یہ کہتے ہیں کہ حکومت کو یہ معلوم ہے کہ جب بھی میری اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات ہوتے ہیں تو حکومت دہل سی جاتی ہے، ٹانگیں کانپ جاتی ہیں. کس حد تک درست ہے سر؟ کیونکہ آپ لوگ بھی چاہتے تھے مفاہمت ہو، لیکن جب یہ باتیں سامنے آئیں کہ شاید کوئی پس پردہ مذاکرات ہو رہے ہیں تو آپ لوگوں کا بیانیہ بھی ذرا ہارڈ لائنر ہو گیا. دیکھیں، ہم تو صرف جو ان کے یو ٹرن ہے کہ ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ ہمارے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھیں، اور ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ فوج کو نیوٹرل ہونا چاہیے، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے، اور پھر وہ ان کو کہتے ہیں کہ یہ بگڑا ہوا بچہ ہے. کبھی میر جعفر میر صادق کہتے ہیں، کبھی یہ کہتے ہیں کہ ان جیسی کوئی چیز ہی نہیں ہے اور یہ بہترین ہے. تو یہ تو ان کے اپنے جو ہیں وہ تنازعات ہیں ان کے موقف کے اندر جو ہر تھوڑی دیر بعد ابھر کے آتے ہیں. تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم کوئی ان کے درمیان میں جو ہے وہ کوئی لڑائی پیدا کریں. وہ خود ہی کافی ہیں کہ وہ 9 مئی کے واقعات کرتے ہیں، وہ ان کو للکارتے ہیں، اپنے لوگوں کو ان کے دروازوں کا رستہ دکھاتے ہیں کہ یہاں جا کے آپ نے ان کے بقول پرامن احتجاج کرنے، لیکن وہاں جا کے جو ہے وہ فوجی تنصیبات پر حملہ آور ہو جاتے ہیں. تو
تو یہ تو اپنے ان کے اتنے زیادہ معاملات ہیں، اس کے اندر ہمیں کوئی ان کی مدد کرنے کی یا ان کے خلاف لڑائی کرانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ خود ہی کافی ہیں اس معاملے کے لیے۔ بالکل صحیح، بہت شکریہ رانا صاحب آپ کا اور آپ کے وقت کا۔ امید کرتے ہیں جو ہے محاذ رائی کی کیفیت سے باہر نکلے، کیونکہ جو ستمبر ہے وہ شاید ظالم ستمبر یا ستمگر بن جائے۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ملتے ہیں آپ سے۔ ویلکم بیک، اور اب میرے ساتھ موجود ہوں گے تحریک انصاف کے رہنما اور قانون دان نعیم حیدر پنجوتا صاحب۔ سر، آج اب تک کی سب سے بڑی ڈیولپمنٹ تو یہی ہے کہ فیض حمید کو فوجی تحویل میں لے لیا گیا ہے اور پاکستان آرمی ایکٹ کی دفعات کے تحت کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔ احتساب کا مطالبہ تو نون لیگ بھی بڑی دیر سے کر رہی تھی، صرف آپ کی جماعت خاموشی اختیار کیے ہوئی تھی، کیا کہیں گے آپ اس پر؟ بہت شکریہ، بڑی مہربانی، آپ نے موقع دیا ہے جی، آپ نے بلایا۔ دیکھیں اقرا، بات یہ ہے کہ بڑا ہمارا موقف کلیئر ہے کہ اگر کسی کا قصور ہے تو آئین اور قانون کے مطابق دیکھا جائے گا، لیکن اگر آپ اس کو منسوب کریں گے کہ عمران خان کے ساتھ جوڑ کر یا پی ٹی آئی کے ساتھ جوڑ کر کارروائی کریں گے تو ہم تو کسی صورت اس چیز کو نہیں مانتے جو کہ غیر قانونی ہو، غیر آئینی ہو۔ نمبر 2 بات یہ ہے کہ اس سارے سینیریو کے اندر اگر آپ دیکھیں جہاں پر آرمی چیف جو ہے وہ اگر بنگلہ دیش کے اندر یہ کہتا ہے کہ میں عوام کی رائے کے ساتھ کھڑا ہوں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی ملک کا بھی آرمی چیف اسے عوام کی رائے کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ نمبر 3 بات یہ ہے کہ جہاں پر فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے، جہاں پر ملک کے اندر ظلم و جبر جاری ہے، اغوا ہے، چھاپے ہیں، چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا جا رہا ہے، جیتے ہوئے لوگوں کو ہرایا جا رہا ہے اور ہارے ہوئے کو جتوایا جا رہا ہے، وہاں پر اگر کوئی جو ہے وہ انصاف دینے والا ادارہ جو ہے وہ انصاف نہیں دیتا اور جہاں پر وہ سمجھتا ہے کہ اس کے خلاف کارروائی کرنے اور پولیٹیکلی وکٹمائزیشن کی جائے، تو میں نہیں یہ سمجھتا کہ اس طرح ملک کے اندر رول آف لا قائم ہو سکے گا یا ملک کے اندر اسٹیبلٹی آ سکے گی۔ تو اس ساری صورتحال کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمام اداروں کو اپنی آئینی حدود کے اندر رہتے ہوئے ملک کے اندر اگر وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی ترقی چاہتے ہیں تو پھر آپ کو قانون اور آئین کے مطابق فیصلے کرنے ہوں گے جو کہ آپ کا آئین اور قانون کہتا ہے، اور عدالتوں کے فیصلے کی بے توقیری نہیں کرنی ہوگی اور ججز کو پریشرائز بھی نہیں کرنا ہوگا کہ آپ اس کیس سے پیچھے ہٹ جائیں، آپ نے آڈیو لیک کا کیس کیوں سنا، آپ یہ فیصلہ نہ دیں ویڈیو کیمرے لگا کر یا ان کی آڈیو ریکارڈنگ کر کے پھر انہیں وکٹمائز کر کے پھر ان کی آڈیو جو ہے وہ ٹی وی کے اوپر چلائی جائیں۔ تو یہ ساری صورتحال کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر ایسی ہی چیزیں جاری رہیں تو پھر بنگلہ دیش والی صورتحال اگر آپ دیکھیں اکانومی کے حوالے سے یا مہنگائی کے حوالے سے، چھاپوں کے حوالے سے، گرفتاریوں کے حوالے سے، کیسز کے حوالے سے، تو وہ تو ہو چکی ہے، لیکن پریکٹیکلی وہی انقلاب یہاں پر بھی ہوگا اور ہر اس ملک میں ہوگا جہاں پر یہ ظلم و ستم کیا جائے گا۔ بالکل صحیح۔ اچھا سر، آج بانی پی ٹی آئی نے یہ کہا ہے کہ اگر مخصوص نشستوں کا فیصلہ نہیں مانا اور چیف جسٹس کو ایکسٹینشن دینے کی کوشش کی تو ہم احتجاج کریں گے۔ یہ خبر کس ذرائع سے آپ کو مل رہی ہے کہ وہ ایکسٹینشن لینا چاہتے ہیں یا حکومت دینا چاہتی ہے؟ کیونکہ وہ تو خود کہہ چکے ہیں کہ میں ایکسٹینشن نہیں لوں گا اور وہ مقررہ مدت کے بعد ریٹائر ہو جائیں گے۔ دیکھیں اگر آپ دیکھیں تو اگر آپ ان کا دیکھیں قاضی فیصل صاحب کا، اس وقت آپ نے دیکھا کہ 3 مہینے پہلے 88 دن پہلے نوٹیفیکیشن کیا گیا تھا آنے والے چیف جسٹس کا، تو اب تک جو ہے وہ نوٹیفیکیشن کیوں نہیں کیا جا رہا؟ کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ اکتوبر 25 کو انہوں نے ریٹائر ہونا ہے، اور اگر اس وقت انہوں نے ریٹائر ہونا ہے تو اس سے پہلے ابھی تک تو نوٹیفیکیشن ہو جانا چاہیے تھا، ابھی تو بہت کم ٹائم رہ گیا۔ نمبر 3 بات یہ رہ گئی کہ جہاں پر آپ دیکھیں کہ ہماری جو دھاندلی کے حوالے سے درخواست سپریم کورٹ کے اندر سٹل پینڈنگ ہے، یا 9 مئی کمیشن کے حوالے سے یا فنڈامنٹل رائٹس کے حوالے سے یا دیگر اہم درخواستیں، وہ ڈیسائیڈ نہیں کی جا رہی۔ جہاں پر دھاندلی والی درخواست پینڈنگ ہے کہ وہ ڈاکہ ایکسپوز کیا جائے یا کمشنر راولپنڈی کو طلب کیا جائے جس نے کہا تھا کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو یا چیف الیکشن کمیشنر کو لٹکانا چاہیے کیونکہ انہوں نے اس کے اندر ساری پشت بنائی کی ہے اور دھاندلی کی گئی ہے، جیتے ہوئے لوگوں کو ہرایا گیا ہے۔ وہ معاملہ نہ اٹھانا اور دوسری طرف وہ معاملہ اٹھانا جہاں سے وہ ایسا عمل کرنا جس سے ہماری سیٹیں چھین کر اور جماعتوں کو دے دینا۔ آج جو فیصلہ آیا ہے 3 ہمارے ایم این ایز جو ہیں ان کو ہرا دیا گیا، ایک صوبائی اسمبلی کی سیٹ جو ہے وہ ہرا دی گئی۔ اب ریکاؤنٹنگ کے ذریعے یہ ایسا دروازہ کھولنا چاہتے ہیں، 6 حلقے جو ہیں وہ مزید لائن کے اندر ہیں جو ریکاؤنٹنگ کے حوالے سے درخواستیں مختلف جگہ پر پینڈنگ ہیں، تو اگر 6 وہ ہو جائیں گی اور 3 یہ ہوئی ہیں، جس سے تعداد جو ہے اس وقت اوور آل ٹوٹل جو ہے اگر مخصوص نشست ملا کر دیکھی جائے 210 پہلے ہے اور 3 وہ ایڈ کی جائیں، ایک مخصوص نشست ملے گی تو 214 بن جائیں گی۔ 214 کے ساتھ اگر آپ کا 6 کا اضافہ ہوتا ہے تو 220 بن جائیں گی، تو 220 بنے تو پھر 4 سیٹیں اور انہیں چاہیے ہوں گی جس کے ساتھ 2/3 میجورٹی جو ہے وہ بن جائے گی۔ 2/3 میجورٹی بننے کے بعد یہ ہوگا کہ یہ ایک تو ایکسٹینشن والا معاملہ وہ بالکل سر فہرست ہے کیونکہ نوٹیفیکیشن ہی نکالا جا رہا اور ناانصافی جو کی جا رہی ہیں۔ سیکنڈ جو ہے ایسے کالے قانون لائے جائیں گے جس سے ملک کو چاہیں گے کہ اپنی مرضی کے مطابق چلایا جائے، آئین اور قانون کے مطابق نہ چلا جائے۔
تو یہ سارا ایسا انوائرمنٹ بن چکا ہے جس سے یہ پریڈکشن کرنا، یہ کہنا کہ یہ 2/3 میجورٹی والا معاملہ نہیں ہو سکتا، یہ بالکل غلط ہوگا. کیونکہ اگر دیکھا جائے تو ہم نے خود جا کر اپنے حلقوں سے جا کر درخواستیں دی تھی، میں نے دی تھی ریکاؤنٹنگ کی. ہمارے پاکستان تحریک انصاف کے کسی امیدوار کی ریکاؤنٹنگ کی درخواست قبول نہیں ہوئی تھی، اور دوسری طرف قبول بھی ہوتی ہے اور ہمارے امیدوار کو جو جیتا ہوا ہوتا ہے، ایم این اے بنتا ہے یا ایم پی اے ہوتا ہے، اسے ہرا دیا جاتا ہے. تو یہ واضح ثبوت ہے کہ یہ صرف ایک طرف جھکاؤ ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، مخصوص نشستوں کے لیے تو آپ لوگ جدوجہد کر ہی رہے ہیں، لیکن 3 قومی اور 1 صوبائی اسمبلی کی نشست چلی گئی ہے آپ کی. اگر معاملہ اس طرح چلتا رہا تو ہو سکتا ہے حکومت کو نشستوں کے بغیر ہی 1 تہائی مل جائے. پاسبل نہیں ہے؟ دیکھیں، حکومت کو 1 تہائی جو ہے وہ اس طرح سے بھی مل سکتی ہے، لیکن کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو جس طرح سے ترامیم لائی گئی ہیں، ایگزیکیوشن نہیں کی گئی سپریم کورٹ کے فیصلے کی، اور سپریم کورٹ کے فیصلے کو اپنی مرضی سے انٹرپریٹ کرنے کی کوشش کی گئی، اور یہ کہا گیا کہ یہ بنتی نہیں تھی. نمبر 1. نمبر 2 بات یہ ہے کہ جب ایکٹ کے اندر ترامیم آ گئی تو ایکٹ کو چیلنج کیا جائے گا سپریم کورٹ کے اندر. تو سپریم کورٹ کے اندر چیلنج کیا جا چکا ہے، جس میں ہم نے اس ترمیمی ایکٹ کو قلعدم کرا دینے کی استدعا کی ہے، کیونکہ آئین کی روح کے خلاف اور سپریم کورٹ کے اوپر فیصلے کے اوپر دھاوا بولنے کے لیے، حملہ کرنے کے لیے یا اس کو سبٹائز کرنے کے لیے یہ سارا کیا جائے. اب اگر وہ جو ہے قلعدم ہو جاتا ہے وہاں سے، اور یہاں پر جو ججز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنا حکم امپلیمنٹ کروا رہے ہیں، امپلیمنٹیشن ہو جاتی ہے، تو پھر میں نہیں سمجھتا کہ کسی صورت یہ چیز بچتی ہے کہ وہ مخصوص نشستیں اس طرف جائیں گی، کیونکہ یہ دونوں چیزیں جو ہے سپریم کورٹ کے اندر گئی ہیں آلریڈی، اور اس میں واضح اکثریتی ججز نے اپنا فیصلہ سنا دیا. ہاں، اس کے اندر ایک ایلیمنٹ ہے، وہ جو انہوں نے ریٹائرڈ ججز 2 لے کر آئے ہیں، وہ جو ایک ایکٹ کو چینج کیا گیا اس میں وہ ریٹائرڈ ججز بھی بیٹھ سکتے ہیں. تو ساری صورتحال کے اندر جو ہے ساری چیزیں کی جا رہی ہیں تاکہ یہ ایک معاملہ کر کے اور ملک کے اندر جو ہے وہ ایک غیر یقینی صورتحال پیدا کر کے اور اپنی مرضی کے مطابق فیصلے کیے جائیں. اچھا سر، ایک اور بات نوٹ کی گئی ہے کہ آپ لوگوں کی 2 تبدیلیوں پر بڑی گہری نظر ہے، ایک ملکی اور غیر ملکی. سپریم کورٹ میں ہونے والی تبدیلی، پھر امریکہ میں ممکنہ تبدیلی ہو رہی ہے، ایسا ہی ہے؟ کچھ خاص امیدیں ہیں آپ کو ان تبدیلیوں سے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ اگر بات کی جائے نا کہ سپریم کورٹ کے اندر تبدیلی ہونے جا رہی ہے اور دوسری طرف تبدیلی ہونے جا رہی ہے وہاں پر جو ہے وہ امریکہ کے اندر، تو ہم اس چیز کے اوپر بلیو نہیں رکھتے کہ امریکہ کے اندر تبدیلی ہو اور ہم کہیں کہ جی امریکہ کی حکومت وہاں پر اور آئے گی اور ہماری حکومت آ جائے گی. دیکھیں، ہماری آئین اور قانون کے مطابق جنگ ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ عوام جس کو منتخب کرے وہ عوامی نمائندے ہونے چاہیے. نمبر 2 بات یہ ہے کہ اس وقت عوام کی رائے کو مسترد کر کے اس ہارے وٹھولے کو بٹھایا گیا ہے. نمبر 3 بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر جو معاملہ ہے، اگر وہاں پر قاضی صاحب چینج ہوتے ہیں اور اس سیٹ کے اوپر آ کر جج کوئی ایسا بیٹھتا ہے، دیکھیں یہاں پر یہ میٹر نہیں کرتا کہ منصور ہو یا کوئی جج ہو، نعیم ہو یا کوئی ہو، یہاں پر ڈیسائیڈ یہ چیز کرے گی کہ یہ وہ کرسی جو ہے چیف جسٹس کی، کیا اس کرسی کے اوپر بیٹھا ہوا شخص میم ہو، نون ہو، جیم ہو، چے ہو، وہ انصاف دے رہا ہے یا دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا. اور اگر وہ انصاف دیتا ہے اور ملک میں قانون اور آئین کی بالادستی کرتا ہے تو ڈیفینیٹلی ملک کے اندر جو سیاسی ماحول ہے وہ چینج ہوگا. لیکن جو ایکسٹرنل معاملات ہیں، ایکسٹرنل معاملات کا انٹرنل معاملات سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ ایک آپ کی خارجہ پالیسی جو ہوتی ہے طے کرتی ہے کہ کسی دوسرے ملک کے اندر اگر کوئی ایسا بندہ آتا ہے تو اس کی پالیسی ڈیفرنس ہو سکتی ہے. لیکن یہ کہنا کہ وہ ہماری حکومت لے کر آ گئے ہیں، آپ نے دیکھا کہ 8 فروری کو عوام نے ووٹ کوئی امریکہ کی وجہ سے نہیں دیا، بلکہ امریکہ نے جو سازش کی تھی اس کے خلاف عمران خان نے امریکہ کو بھی ایکسپوز کیا اور ان کو بھی ایکسپوز کیا، اور عمران خان اپنے اصولوں پر قائم ہو گیا اور کہا کہ ہم کسی طرح بیرونی مداخلت برداشت نہیں کرتے، اور لوگ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو گئے. تو یہ چیزیں میں تو یہ سمجھتا ہوں، میرا یہ کلیئر جم موقف ہے. بالکل صحیح. اور سر آخری سوال، یہ کے پی حکومت پہ کیا چل رہا ہے؟ 35 سے زائد ایم پی اور ایم این ایز نے باقاعدہ طور پر اپنے تحفظات سے بانی پی ٹی آئی کو آگاہ کیا ہے. اس میں بدعنوانی ہے، بیڈ گورننس ہے، بیجا مداخلت ہے، اور یہ وہ معاملات ہیں جن پر انہیں اختلافات ہیں. دیکھیں، مجھے تو نہیں اس طرح کا پتہ چلا کہ عمران خان کو 35 ایم پی ایز نے یہ کہا ہے کہ یہاں پر بدعنوانی ہے یا کوئی میسج بھجوایا ہے. اوورآل اگر بات کی جائے تو کسی کو ریزرویشن ہو سکتی ہیں کہ مجھے فنڈز نہیں دیے جا رہے، یا مجھے سائٹ پر کیا گیا، یا مجھے منسٹر نہیں بنایا گیا، یا مجھے یہ نہیں کیا گیا. نمبر 2 بات یہ ہے کہ علی امین گنڈاپور صاحب نے، بلکہ وہاں پر آپ نے دیکھا کہ عمران خان صاحب نے بھی یہ باقاعدہ طور پر کہا کہ وہاں پر ساری چیزیں مانیٹر کرنے کے لیے، کنٹرول کرنے کے لیے، ری چیک کرنے کے لیے ایک ایسی کمیٹی بنائی جائے جو سارے معاملات دیکھی بھی کہ کہیں پر کرپشن ہو، کہیں پر معاملہ ایسا ہو جو اس کے اوپر فیئر طریقے سے کارروائی کرتے ہوئے اس کے خلاف کارروائی کریں. اور ہم کیونکہ جنگ جو ہے ملک کے اندر انصاف کی، تحریک انصاف کا نام ہی اس لیے ہے کہ ہم نے انصاف فراہم کرنا ہے، تو کرپشن بھی نہیں ہونی چاہیے. اور اس کے لیے اگر وہ کمیٹی بٹھاتے ہیں کسی جگہ پر، وہ ایسا بناتے معاملہ تو کیسی بات ہے، اور وہ چیزیں مانیٹر ہیں. دوسری طرف دیکھیں
टूरिज्म के हवाले से बड़े वाज़ेह प्रोजेक्ट आपके सामने है, हेल्थ स्कीमें आई हैं, आपने देखा कि केपी के अंदर लोगों को बड़ा पैकेज दिए गए, रमज़ान के अंदर 10-10 हज़ार दिए गए, और इसी तरह से अब वो चाह रहे हैं कि पूरे सूबे के अंदर बिजली सस्ती फराहम करने के लिए सोलराइजेशन की जाए, कि मुल्क सूबे को सोलर के ऊपर कन्वर्ट किया जाए, जिसके ज़रिए वो मुख्तलिफ चाइनीज़ कंपनीज के साथ रब्ता कर रहे हैं। उनका बेसिकली हमारी गवर्नमेंट को तो सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है कि अवाम की खिदमत करना। अगर बैंक जायदादें बैलेंस बनाना हमारा मकसद होता तो आज अवाम जो है वो इमरान खान के साथ पीटीआई के साथ ना खड़ी होती, और इंशाल्लाह इमरान खान साहब की क़यादत के अंदर आप देखेंगे कि मुल्क जो है वो तरक्की भी करेगा, सूबा भी तरक्की करेगा, तमाम सूबों में हमारी हुकूमत होगी, और इंशाल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं जब हमारे मुल्क के अंदर जो है वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी होगी, इकोनॉमिकली स्टेबिलिटी भी होगी, दुनिया से लोग आएंगे कि हम पाकिस्तान के अंदर जाकर इन्वेस्टमेंट करते हैं। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया नईम हैदर साहब आपका। उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान के लिए मसाइल सिर्फ कम ही हों, क्योंकि मुआशी चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।